औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक रिमाइंडर्स एमएस में खुश आमदीद। इससे पहली वीडियोस में हमने नमाज के बारे में, शराइत नमाज और फ़राइज़ नमाज के बारे में मुकम्मल डिटेल से आपको आगाह किया। आज की गुफ्तगू हमारी वाजिबात नमाज से मुतल्लिक है। वाजिबात नमाज से मुराद नमाज के अंदर वो वाजिबात हैं जिनका पढ़ना वाजिब है और वाजिब के तरक से सजदा साहव लाजम आता है। यानी इन वाजिबात में से कोई एक वाजिब अगर रह जाए तो लास्ट पे सजदा साहव करने से कंपनसेट हो जाएगा। सजदा साहव उसका अल्टरनेट है। सजदा साहव की अदायगी से नमाज मुकम्मल हो जाएगी। तो आज हम जानेंगे कि वो वाजिबात कौन कौन से हैं। नमाज में दर्ज झैल 14 उमूर वाजिबात में से हैं। पहला वाजिब है फ़र्ज नमाज की पहली 2 रकतों में किरात करना। यानी फ़र्ज नमाज जो पढ़ी जा रही है, फजर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब, इशा, उसकी जो फ़र्ज रखते हैं उनमें पहली 2 जो रखते हैं उनमें किरात करना। और किरात की मिकदार कम अज़ कम 3 आयतें हैं छोटी, या 3 आयतों के बराबर एक बड़ी आयत, ये कम अज़ कम मिकदार है किरात की। यानी इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये छोटी सूरा है, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा है। ये 3 आयतें पढ़ ली जाएं कम अज़ कम, या कोई एक आयत जो इन तीनों के बराबर हो, जैसे आयतल कुर्सी है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ये मुकम्मल आया अगर देखी जाए तो इन तीनों के मिकदार पे पहुंच जाती है। तो बेहतर तो यही है कि ज़्यादा किरात की जाए, लेकिन ये कम अज़ कम किरात की मिकदार आपसे अर्ज़ की जा रही है। यानी तन्हा नमाज पढ़ने वाले या बाजमात नमाज में इमाम के लिए, यानी अगर इनफरादी नमाज पढ़ी जा रही है तो तन्हा जो शख्स नमाज पढ़ रहा है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि फ़र्ज नमाजों की पहली 2 रकतों में किरात वो करेगा। ऐसे ही इमाम, अगर नमाज इमाम हैं, बतौर इमाम नमाज पढ़ाई जा रही है तो इमाम के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो पहली 2 रकतों में किरात करेगा, और ये वाजिब है। अगर किरात नहीं की उसने तो तर्के वाजिब होगा, और तर्के वाजिब से फिर सजदा साहव लाजम आएगा। उसके बाद दूसरा वाजिब है फ़र्ज नमाजों की तीसरी और चौथी रकत के अलावा तमाम नमाजों की हर रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ना। यानी सूरह फातिहा पढ़ना, ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि फ़राइज़ नमाज में डिस्कस किया था कि मुतलकन किरात ये फ़र्ज है। अगर मुतलकन किरात ही नहीं की, रकत में इंसान खड़ा हुआ है और खड़ा होने के बाद उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो फ़र्ज में कोताही लाजम आएगी, फ़र्ज छूट जाएगा, और फ़र्ज के छोड़ने से नमाज सरे से नहीं होगी। लेकिन अगर उसने सूरह फातिहा को पढ़ लिया है तो किरात हो गई है। किरात के होने से अगर उसने सूरह फातिहा को भी नहीं पढ़ा और मुतलकन किरात को भी नहीं किया, तो मुतलकन किरात का ना करना ये फ़राइज़ की छूटने के मुतरादिफ है। और अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी है तो नमाज की रखते हैं जो हैं तीसरी और चौथी रकत के अलावा जो पहले बाकी रखते हैं उनमें सूरह फातिहा का पढ़ना ये वाजिब होगा। और अगर सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा है तो वाजिब का तरक लाजम आएगा, और वाजिब के तरक से सजदा साहव फिर लाजम आएगा। उसके बाद फ़र्ज नमाजों की पहली 2 रकतों में और वाजिब, सुन्नत और नफल नमाजों की तमाम रकतों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी आयत या 3 छोटी आयत का पढ़ना, ये भी वाजिबात नमाज में से एक अहम वाजिब है। उसके बाद सूरह फातिहा को किसी और सूरत से पहले पढ़ना, यानी सूरह फातिहा को बाकी सूरतों से पहले पढ़ेंगे, मुकद्दम रखेंगे। अगर किरात का आगाज ही किसी और सूरत से कर दिया और सूरह फातिहा को बाद में पढ़ा गया तो सूरह फातिहा को मुकद्दम करना ये वाजिबात में से था, वाजिब छूट गया, लिहाजा सजदा साहव लाजम आ जाएगा। यानी सूरह फातिहा को पहले पढ़ना है और उसके बाद कोई और किरात को करना है, ये भी वाजिबात में से एक अहम वाजिब है।
اس کے بعد قرات، رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یعنی ترتیب کا لحاظ رکھنا نماز کے اندر یہ بھی ضروری ہے۔ اگر رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا یا رکعتوں میں ترتیب کا خراب ہو گئی تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، یہ رکوع کے بعد جو قوما ہے یہ از حد ضروری امر ہے۔ بعض اوقات اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے کہ رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا اور فوراً سے پھر آگے سجدے کی طرف انسان چلا جاتا ہے، تو یہ قوما کا نہ ہونا، قوما کی مقدار یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہو اور وہ ہاتھ چھوڑے تو اس کے ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں تک آ جائیں، تو یہ قوما کی پوزیشن ہے۔ اور اگر ہاتھ اس کے پہلے ہی نیچے ہیں، گھٹنوں سے نیچے آ رہے ہیں، تو وہ قوما بالکل ٹھیک اس نے نہیں کیا، لہٰذا بالکل سیدھا رہنا رکوع کے بعد یہ قوما کہلاتا ہے اور نماز کے واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے۔ اس کے بعد جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، توقف کرنا، سٹے کرنا کچھ وقت کے لیے 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں بیٹھنا اطمینان سے، یہ جلسہ کہلاتا ہے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یہ بھی واجبات نماز میں سے ایک واجب ہے، یہ چھوٹے تو پھر بھی سجدہ سہو لازم آئے گا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح کرنا، یہ بھی اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ متصل ہے کہ رکوع اور سجدہ، اگر آپ پچھلی ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں یہ بخوبی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں دعائیں بتائی گئی ہیں۔ نماز جس میں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ نماز کو ذکر کیا ہے، اس میں رکوع اور سجدے کے بعد یعنی قوما اور جلسہ کی باقاعدہ دعائیں بتائی گئی ہیں۔ جب رکوع کیا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمیدہ قوما کیا جاتا ہے، تو پھر یہ دعا پڑھنا بہتر عمل ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ دعا پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی آئی ہے۔ اس طرح قوما بھی بالکل ٹھیک طریقے سے ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی جب سجدہ کریں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب جلسہ کیا جاتا ہے تو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی، یہ کلمات پڑھ لینے سے بھی اطمینان ہو جائے گا اور نماز کا واجب ادا ہو جائے گا۔ ادروائز اگر جلدی کریں گے تو قوما اور جلسے کے چھوٹ جانے سے واجب کا ترک لازم آئے گا اور واجب کے ترک سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اس کے بعد قعدہ اولا یعنی 3-4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کے برابر بیٹھنا، یہ قعدہ اولا ہے۔ اگر مغرب کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو 2 رکعتوں کے بعد، اور عشاء ہے یا دیگر نمازیں 4 رکعتوں والی ہیں تو اس میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تشہد کے برابر، یہ بھی واجبات نماز میں سے ایک واجب ہے۔ بعض اوقات 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا انسان بھول جاتا ہے اور تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اگر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا ہے اور اس کو کھڑا ہونے کے بعد یاد آیا کہ میرا تشہد رہ گیا ہے تو اس کو اینڈ پہ پھر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اگر سجدہ سہو بھی نہیں ہوا تو پھر اس کو نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی۔ ایسے ہی دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی پہلے قعدے میں بھی التحیات کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا اور دوسرے قعدے میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، یہ بھی واجبات نماز میں سے اہم واجب ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھا گیا ہے تو پھر بھی ترک لازم آئے گا اور اس سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ امام کا نماز فجر، مغرب، عشاء، عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کے وطروں میں بلند آواز سے قرات کرنا اور ظہر و عصر کی نماز میں آہستہ پڑھنا۔ یاد رہے کہ جن رکعتوں میں جیسے اوپر ڈسکس ہوا ہے نماز فجر، مغرب، عشاء، عیدین، تراویح، رمضان المبارک کے وطر، ان میں آواز کو بلند کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی قرات کی جاتی ہے اور اونچی آواز رکھی جاتی ہے، اور ظہر اور عصر کو آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو جن نمازوں کو اونچا پڑھنا ہوتا ہے اگر اس میں غلطی سے امام خاموش ہو گیا تو پھر قرات اس نے اونچی آواز میں کرنی تھی تو وہ بولے سے خاموش ہو گیا، چپ رہ گیا، تو یہ ترک واجب لازم آئے گا اور اس سے پھر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ ظہر یا عصر کی نماز میں اگر اس نے بلند آواز سے قرات شروع کر دی بول کے تو پھر ظاہر سی
بات ہے آہستہ اس کا پڑھنا واجب تھا تو اس نے اونچی آواز میں پڑھ لیا ہے، تو اب بھی سجدہ سہو اس پہ لازم آئے گا کیونکہ واجب کا ترک ہوا ہے۔ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ نماز ختم کرنا۔ یاد رہے کہ نماز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ ہی ختم کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ اگر کسی اور کلمے سے یا ارادے سے بنا السلام علیکم کہے ہی نماز کو ختم کر دیا تو نماز کا اینڈ تو ہو جائے گا لیکن واجب کا ترک لازم آئے گا، اور واجب کے ترک سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یہ عام روٹین میں مسٹیک غلطی ہو جاتی ہوتی ہے عام طور پہ، کیونکہ وتر عشاء کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں اور وہیں پہ دعائے قنوت بھی پڑھی جاتی ہے، تو ریگولر نمازوں میں فجر ظہر عصر مغرب میں نہیں پڑھا جاتا تو انسان بھول جاتا ہے۔ وتر میں اکثر اوقات ہی غلطی لگ جاتی ہے کہ بنا تکبیر کہے اللہ اکبر کہے کبھی کبھی قنوت شروع کر دی جاتی ہے دعائے قنوت، اور کبھی بنا اللہ اکبر کہے اور بنا دعائے قنوت پڑھے ہی رکوع میں چلے جایا جاتا ہے۔ بعد میں یاد آتا ہے کہ میں تو دعائے قنوت پڑھنا تھا مجھے یا نماز وتر میں پڑھا تھا، تو اس ایسی پوزیشن میں اگر رکوع میں چلے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد جب ہی یاد آئے اینڈ پہ جا کے پھر سجدہ سہو کر لیا جائے تو یہ کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد عیدین کی نمازوں میں زائد تکبیریں کہنا۔ عیدین کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر ساتھ کو سورت ملائی جاتی ہے۔ رکوع سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے اٹھا جاتا ہے تو اٹھتے ہی قرات شروع کی جاتی ہے اور قرات کے اینڈ پہ پھر 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں ہیں۔ اگر یہ تکبیریں رہ جائیں، بولے سے رہ جائیں، زائد تکبیریں نہیں کہی ہیں تو پھر واجب کا ترک لازم آئے گا اور واجب کے ترک سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو نہ کرنے اور قصداً ترک کرنے سے نماز کا لٹانا واجب ہے، یعنی اگر سجدہ سہو بھی کرنا یاد نہیں رہا تو پھر نماز شروع سے دوبارہ سے پڑھی جائے گی، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر ان واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کیا تو پھر بھی نماز دوبارہ سے پڑھی جائے گی۔ امید ہے یہ ساری گفتگو آپ کو آسانی سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ اپنی آراء کا کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجئے گا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ جائے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔